नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अल्लाह जल्ल मजदहू का करम है जिसकी तौफ़ीक़ से रमज़ानुल मुबारक की इन बहारों में दुरूस इरफ़ानुल कुरान की सिलसिलावार इन रूहानी नशिस्तों में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमें अनवारो तजल्लियात कुरान और तवज्जुहात साहब कुरान से माला माल फरमाए और दारैन में हमें कुरान और साहब कुरान की शफ़ात मुक़द्दर फरमाए। और इस मौका पर मैं अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ पेश करता चलूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल इन दुरूस कुरान के वसीले से हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को जुमला वबाओं से महफूज फरमा और बिलखसूस ये कोरोना की वबा हमें इससे महफूज भी फरमा और इस अज़ाब को हमसे उठा ले। हमारी गुफ्तगू जारी है रमज़ान और इन्फ़ाक, अल्लाह के रास्ते पर ख़र्च करना, उसकी रज़ा के लिए, उसके कुर्ब के लिए। पिछली नशिस्त में मैंने अर्ज़ किया कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मुकामात से और बिलखसूस सूरा अल बकरा से कि रब्बे कायनात ने अपने बंदों को, ईमान लाने वालों को अपने दिए हुए माल में से खर्च करने का हुक्म कुरान मजीद में कई जगह इरशाद फरमाया। आज हम सूरा अल मुनाफिकून जो 63 नंबर सूरा है उसकी आया मुबारक का नंबर 10 फरमाया व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, और तुम उस माल में से जो हमने तुम्हें अता किया है अल्लाह की राह में खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। फ़यक़ूल, फिर वो मरने वाला कहे रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़असद्दक़, काश ए अल्लाह तू मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे देता तो मैं सदका व खैरात कर लेता। वकुम मिनस्सालिहीन, और सदका खैरात करके मैं नेकोकारों में से हो जाता। ये मिजाज इंसान कुरान डिस्कस कर रहा है कि ज़िंदगी के अल्लाह ज़िंदगियों में सब के बरकत अता फरमाए। 50 साल, 60 साल, 70 साल भरपूर ज़िंदगी गुजारी, मौत आ गई। अब मरने के बाद कहने लगा काश मुझे थोड़ी और ज़िंदगी मिल जाती। अल्लाह तूने मुझे और ज़िंदगी क्यों ना दे दी, मोहलत क्यों ना दे दी कि मैं कुछ तेरे रास्ते पर खर्च कर लेता और मेरा ये अमल खर्च करना तेरे कुर्ब का बायस बन जाता। वाकुम मिनस्सालिहीन, और मैं भी तेरे नेक बंदों में शामिल हो जाता। तो कुरान ये पैगाम दे रहा है और आज के दरस कुरान के वसातत से मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आज लम्हात ज़िंदगी मयस्सर हैं, जो शब रोज़ और जो मुक़द्दस आयाम और बिलखसूस ये रमज़ान का महीना हमें नसीब है, ये उसका करम है। इसे गनीमत जानिए।
اس مہینے میں ان لمحات میں خرچ کر لیجئے۔ اور آپ جانتے ہیں رمضان میں تو نوافل کا ثواب بھی فرضوں جیسا ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑی نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں زکوٰۃ کا اہتمام بالخصوص ماہ رمضان میں لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں اور یتیموں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہو جس کو یہ غلط فہمی ہو کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے پھر خرچ کر لیں گے، اور اس کرونا نے تو دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایسے حالات میں ہمارے سامنے اگر ہم سوسائٹی میں اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائیں، زندگیوں کا بھروسہ کوئی نہیں، خدا جانے کب وقت آ جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے غلاموں نے عرض کیا، صحابہ رسول میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو بتائیے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ بہترین عقل کس کی؟ آج ہمارے معاشرے میں اگر یہ پوچھا جائے عقل مند کون ہے تو ہم یہی کہیں گے نا، جس کے پاس مال دنیا بہت زیادہ ہے، جو کاروباری طور پر بڑا سمجھدار ہو، جس نے حلال اور حرام کی تمیز نہ کی اور مال بڑا اکٹھا کر لیا، ہم تو اسے عقل مند سمجھیں گے نا۔ ہمارا معیار پیمانہ کچھ اور ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ اور ہے، اور اصل پیمانہ وہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند وہ جو اپنی موت کی سب سے زیادہ تیاری کرے، جو سب سے زیادہ اپنی موت کی تیاری کرے۔ تو یہ تیاری ابھی کر لیں، انتظار نہ کریں کہ ابھی تو نوجوانی ہے، جوانی ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو تھوڑے سے بال سفید ہوئے ہیں، خدا جانے کب وقت آ جائے۔ اور اس وقت آنے سے پہلے وَاقُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، صلحاء میں شامل ہو جاؤ۔ اور قرآن سے بڑھ کر رہنمائی کس سے لیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے صلحاء میں شامل ہونا ہے تو کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں، اس کی مخلوق پر۔ آگے قرآن مجید سے ہم رہنمائی لیں گے کہ کس پر خرچ کرنا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کا۔ یہ سورہ البقرہ ہے، آیہ مبارکہ نمبر ہے 215، البقرہ۔ باری تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، توجہ کے لیے یہ بڑا خوبصورت مقام ہے جو ہمارے بہت سارے پردے اٹھا دیتا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، تو آپ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، خرچ کس پر کرنا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ اب قرآن کا جو سورہ البقرہ کا جو مقام ہے 215 نمبر آیت ہے، میرے سامنے ترجمہ عرفان القرآن ہے حضور شیخ الاسلام کا، آپ کے گھر میں جو ترجمہ موجود ہے آپ کھول کر پڑھیے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، خرچ کرو۔ حضور علیہ السلام کے پاس آگے کہ آقا خرچ کس پر کریں؟ رب تعالیٰ نے جواب دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر رب کہہ رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے تمہارے لیے مال میں سے حقدار جن پر خرچ کرنا ہے وہ تمہارے والدین ہیں۔ سب سے پہلے تمہارے مال کے حقدار تمہارے والدین ہیں۔ آج انسان اپنے بیوی بچے گھر بار اتنا کھو جاتا ہے
اور کچھ بدقسمتی سے بے برکتی کا زمانہ ایسا ہے، پورا مہینہ محنت کریں، دن رات ایک کر دیں، تھک جاتے ہیں، مگر ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ جسے دیکھیں معاشرے میں ہزاروں کمانے والا بھی روتا ہے بیچارہ، اور جسے ہم سمجھتے ہیں بڑا خوشحال ہے، لاکھوں میں ہے، اس کے پاس بیٹھے اس کے دکھڑے اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ بے برکتی ہے۔ ایسے حالات میں جب انسان کے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، یوٹیلٹی بلز ہیں، کرائے ہیں مکانوں کے، بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں، کچن کے اخراجات ہیں، اللہ سلامت رکھے، بیماریاں ہیں، دیگر مسائل ہیں ہمارے، جب اپنی فیملی کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، ساتھ والدین بھی ہوں، اور کبھی والدین، اللہ سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب والدین کبھی کہہ دیں نا بیٹے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو میں تو پاکستان کے معاشرے کی، اپنے ملک کی جو دن رات مشاہدہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ اولاد آج دو ٹوک کہہ دیتی ہے، جواب دے دیتی ہے کہ آپ کی خدمت کہاں سے کریں، اپنا گھر نہیں چل رہا، اپنے بچے نہیں پال رہے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ کوئی صحابی آ گیا رضی اللہ تعالیٰ، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیوی بچے ہیں اور میرے والدین ہیں، والدین تقاضا کرتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں، ان کی پرورش کروں، ضرورتیں پوری کروں، یا والدین کو دیکھوں؟ یہی آج ہمارے بھی مسائل ہیں۔ کیا کریں؟ بچوں کی ہر خواہش پوری کر دیں، والدین کبھی کوئی حکم فرما دیں تو سوچنے لگ جاتے ہیں کیا کریں، اور بعض نادان لوگ تو جواب بھی دے دیتے ہیں بڑا کورا دو ٹوک۔ میرے بھائی ذرا سنبھل، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہاں سے سیکھ، حضور کی سیرت طیبہ سے مطالعہ کر، وہاں سے رہنمائی لے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا کروں، والدین کو دیکھوں، ان کی خدمت کروں، یا اپنے بیوی بچوں کو سنبھالوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، حضور کے غلاموں وہ غور کرنے والا ہے، فرمایا انتا و مالو کا و ولدو کا لابی کا او کما قال، فرمایا تو، تیرے بچے، تیرا مال، سب کچھ تیرے والدین کا ہے۔ آج جو سوچ رہا ہے والدین کو دیکھوں یا بچوں کو دیکھوں، ارے تو کہاں سے آ گیا، یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ انہی والدین کے صدقے تو ہے، ان کی دعاؤں سے جو تیری خوشحالی ہے، ان کے سفید بالوں کا حیا کر کے رب نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ خدا کے لیے والدین کی قدر کر لیجیے۔ تو قرآن مجید نے اس مقام پر پہلا حق، اے انسان تیرے مال کا، خدمت کا، جن کے لیے تو نے خرچ کرنا ہے، سب سے پہلا حق تیرے والدین کا ہے۔ والاقربین، والدین کے بعد فرمایا قرابت دار، پھر رشتہ داروں پر خرچ کر۔ ہم دوستیاں نبھاتے ہیں، تعلق نبھاتے ہیں، میرا رشتہ ہے وہاں پہ تعلق ہے، دوستی ہے، مگر یاد رکھو ان سارے رشتوں اور تعلق سے پہلے تیرے قرابت دار ہیں، بہن بھائی ہیں، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، پھر جتنا کوئی زیادہ قریب ہے الاقرب فالاقرب۔ پھر فرمایا والیتامی، یتیم لوگ، والمساکین، مسکین لوگ، وابن السبیل، مسافر لوگ۔ ہو سکتا اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں وہ خوشحال ہوں، مگر پردیس ہے، مسافر ہیں، ضرورت پڑ گئی، ان کی ضرورت پوری کرنا خوشحال لوگوں کے ذمے ہے، صاحب ثروت کے ذمے ہے۔
اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے سفید پوش ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں بستے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ قریب، ان کی سفید پوشی آڑے آ جاتی ہے، حیا کرتے ہیں، کسی کے سامنے اپنا دکھڑا بیان نہیں کرتے، وہ بھیک نہیں مانگتے، کہہ نہیں سکتے، مگر ان کے حالات دیکھ لیے جائیں تو ہو سکتا ہے ہمیں دور نہ جانا پڑے پہلے ان سفید پوشوں کی، جو حیا کرتے ہیں، کسی کو اپنی پریشانی بیان نہیں کرتے۔ وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے نا کہ جو تمہارا چہرہ نہیں پڑھ لیتا اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ کچھ سائل ایسے آ جاتے ہیں، ان کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، ان کی آنکھیں سائل ہوتی ہیں، ان کے چہرے کے آثار، ان کو دیکھ کر ان کی ضرورت پوری کر دینی چاہیے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو نیکی کا کام کرو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ انسان کو نیکی بھی دیتا ہے اور اللہ رب العزت کا قرب بھی دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، یہ اس مقام پر ہمارے لیے بڑی ہی نفع کا باعث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائیوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بھائی جو قیس ہے یہ فضول خرچہ، اسراف بہت کرتا ہے، پیسے ضائع کر دیتا ہے، اسے کچھ سمجھائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا قیس تمہارے بھائیوں نے شکایت کی ہے، کیا کرتے ہو تم؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، یتیموں پر، معاشرے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، قرب و جوار میں جو ضرورت مند بستے ہیں ان کی خدمت میں رہتا ہوں، کوئی مہمان مل جائے مہمان نوازی کرتا ہوں خوش دلی سے، بس اس کے علاوہ میں اور کوئی پیسہ نہیں خرچ کرتا۔ یہ جو بھائیوں نے کہا نا پیسے ضائع کر دیتا ہے، فضول خرچ ہے، کوئی غریب آ جائے، یتیم آ جائے، ضرورت مند آ جائے، دکھی آ جائے، کوئی بیوہ آ جائے، آقا میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ مہمان آ جائے خود بھوکا رہ لیتا ہوں، اس کی خدمت کر لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت قیس کا یہ جواب سنا تو 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قیس کے سینے پر ہاتھ مارا، خوش ہوئے میرے آقا علیہ السلام، دعا دی اور فرماتے ہیں حضرت قیس کہ یہ جو عمل میں کرتا تھا آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، مجھے دعا دے دی، اس کی برکت یہ ہوئی کہ کچھ عرصے بعد آقا علیہ السلام نے میدان جنگ پر جہاد کے لیے ہمیں یاد فرمایا، طلب فرمایا، آواز دی میرے غلاموں آؤ جہاد پر نکلنا ہے۔ میرے بھائی بھی نکلے، میرے ساتھی بھی نکلے، خاندان کے لوگ نکلے، آقا علیہ السلام کے غلام نکلے۔ تو حضرت قیس فرماتے ہیں باخدا جب میں جہاد کے لیے نکلا میں تو اپنا مال اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرتا تھا، تو میرے خاندان کے لوگ جب نکلے، میرے بھائی نکلے، مجھے منع کرتے تھے یہ فضول خرچ ہے، خاندان کے لیے نہیں سنبھالتا، اولاد کے لیے نہیں سنبھالتا، مستقبل کے لیے نہیں بچاتا۔ وہ بھی نکلے اپنے گھروں سے گھوڑے لے کر، تلوار لے کر، زرہ لے کر، میں بھی نکلا اپنے گھر سے جہاد پر جانے کے لیے، باخدا میرے ہتھیار میرے بھائیوں کے ہتھیاروں سے اچھے تھے، میری سواری، میرا گھوڑا میرے بھائیوں کے گھوڑوں سے اچھا تھا۔ یہ مہمان نوازی کی برکت، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی برکت، آقا علیہ السلام خوش ہو کر جو دعا دے دی میرے رسول نے، اس کی برکت تھی کہ رب کائنات نے مجھے سواری بھی اپنے بھائیوں سے اچھی دے دی۔ حاضرین محترم، اب خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ قرآن مجید سورہ آل عمران ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت کا نمبر 133 اور 34 ہے،
فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی بخشش، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھو، بخشش کی طرف آؤ، تیز تیز آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ قرآن دعوت دے رہا ہے۔ کیا قرآن پڑھنے والوں، قرآن پر عمل کرنے والوں، بخشش کی طرف، جنت کی طرف تیز چلو۔ جنت کا تعارف ہونے لگا ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت جس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ زمین و آسمان اس میں آ جائیں، اتنی بڑی جنت رب نے تیار کر رکھی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ کس کے لیے بنائی؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ پہلے رب تعالیٰ نے دعوت دی ہے، آ جاؤ بخشش کی طرف، بخشش ہوگی تو جنت جاؤ گے، جنت کی طرف آ جاؤ۔ جنت میں کون جائے گا؟ بخشش کس کی ہوگی؟ باری تعالیٰ نے فرمایا متقین، اور جنت کی وسعت، زمین و آسمان اس میں آ جائیں، اتنی بڑی جنت کسے دے گا باری تعالیٰ؟ فرمایا متقین کو۔ متقین کون ہیں؟ تقوی والا کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ قرآن سے پوچھئے تو قرآن مجید نے ساتھ ہی فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقی یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی، خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی تقوی والے پرہیزگار جن کو جنت رب تعالیٰ بھیجے گا، یا اہل جنت آپ کہہ لیں، اہل جنت کی 4 خوبیاں ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے 4 عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ 4 کام کر لو، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور صرف جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے بلکہ اللہ رب العزت آپ سے محبت بھی کرے گا۔ نمبر 1، ينفقون فی السراء والضراء، خوشی، خوشحالی، خیر اور تنگ دستی، کیفیت اور حال جو بھی ہو مالی طور پر، ہر حال میں اس کے راستے میں خرچ کرو۔ اب بعض اوقات بندہ یہ بھی سوچتا ہے میں غریب آدمی ہوں، میں نے تو 1000 روپیہ ہی خرچ کیا ہے، اور خوشحال آدمی بڑا صاحب ثروت، وہ اس مقام پر ہو سکتا ہے 1,00,000 روپیہ خرچ کرتے، تو غریب سوچتا ہے میرے 1000 کی کیا حیثیت ہے، اس نے تو 1,00,000 دے دیا۔ اور لوگ لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ کوئی غریب ایسے ہیں بیچارے وہ اس سے تھوڑا دیتے ہیں، دے ہی نہیں سکتے، 10-20 روپے والا بھی کوئی ہوگا۔ تو یاد رکھ لیں، یہاں کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی، یہ نہیں کہ کتنا زیادہ دیا، یہاں جذبہ میٹر کرتا ہے کہ کس کیفیت میں دیا، خرچ کرتے وقت اس کا جذبہ کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کے قرب کے لیے ہے، اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہے، غریب کے دکھ کو سمجھ کر اس کے لیے تڑپ گیا، اٹھ کھڑا ہوا چل پڑا، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا اس نے کتنا خرچ کیا، پھر دیکھا یہ جاتا ہے اس نے خرچ کرنے کے لیے جب نکلا چلا اس کا من کا جذبہ کیا ہے، اس کے اندر تڑپ کیا ہے۔ تو تھوڑا ہو مگر خالص ہو، اس کی رضا کے لیے ہو۔ دوسرا فرمایا والکاظمین الغیظ، ایمان والوں کی، جنت میں جانے والوں کی، اللہ کی جن پر رحمت برسے، ان کی نشانی یہ ہے وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اس مقام پر توجہ کرنا، درس قرآن کا یہ میرا پیغام اپنے دلوں میں اتار لیں۔ آج غصہ ضبط نہ کرنے کی وجہ سے
بڑے گھر ہم نے اجڑتے دیکھے ہیں، برباد ہوتے گھر دیکھے۔ بس جی کیا کریں، غصہ آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ خدا کے لیے یہ جو غصہ ہے نا جو آ گیا اور گھر اجاڑ دیا، ساری زندگی روتے رہے، پریشان ہو گئے، وہ چند لمحے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، پھر زندگی بھر پچھتانا نہیں پڑے گا، ذلت و رسوائی مقدر نہیں بنے گی، گھر خراب نہیں ہوگا، بچے آپ کے برباد نہیں ہوں گے۔ پھر علماء کے پاس جاتے ہیں، حضرت کوئی سبیل بنا دے۔ بدقسمتی سے ہمارے گھروں سے لے کر معاشرے میں ہماری مجالس، سوسائٹیاں ایسی بن گئیں کہ تربیت نام کی چیز نہیں رہی۔ کہاں سے سیکھے انسان؟ والدین سے سیکھنا ہے، گھر سے سیکھنا ہے، سکول سے سیکھنا ہے، دوست احباب سے سیکھنا ہے۔ ایسی تربیتی درسگاہیں ہمارے معاشرے میں الا ماشاء اللہ نظر نہیں آتی۔ خدا کے لیے ایسے حالات اور ماحول میں اگر اپنی ایسی مذہبی، دینی، روحانی تربیت چاہتے ہیں، منہاج القرآن سے جڑ جائیں، ان دروس قرآن کے ذریعے اپنی تربیت کریں، غصے کو ضبط کرنا سیکھیں، اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنے، غصے میں ضبط کی، کنٹرول کی۔ اور تیسری چیز فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، پریشانی، تکلیف ہمارے اندر، ہم لوگوں کے دیے ہوئی اذیتیں، تکالیف، تانے، ان کو اندر ہی اندر پالتے رہتے ہیں، ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے اور نتیجتاً ہماری ایمانی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہم چیزیں ذہن میں رکھ کر، دل میں رکھ کر لوگوں کی کڑتے رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں۔ دلوں کا بوجھ اتار دیا کرو۔ یا تو کسی سے شکوہ ہے، رنجش ہے، مسئلہ ہے، بیٹھ کر اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں، معاملہ حل ہو جائے۔ اگر نہیں کرتے تو اپنے ذہن سے تو نکال دیں، خود کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رکھا ہے؟ اور قرآن نے بہترین اس کی تعلیم دے دی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ اور چوتھی چیز فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان والوں سے، لوگوں پر احسان کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو حاضرین محترم، آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے، رمضان المبارک آقا علیہ السلام اتنی سخاوت فرماتے، اتنی سخاوت فرماتے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں تیز آندھیاں، تیز ہوائیں، وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ رمضان میں میرے آقا کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی، یوں تو پورا سال میرے آقا علیہ السلام اتنی سخاوت کرتے کہ 90 ہزار درہم میرے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ آقا علیہ السلام چادر بچھا دیتے مسجد نبوی میں، مال ڈھیر لگا دیا جاتا، 90,000 درہم کا ڈھیر لگا ہے۔ حضور فرماتے بلال ذرا مدینہ کے قرب و جوار میں نکلو نا، شہر میں، گلیوں میں، آواز دو جو ضرورت مند ہے آ جائیں، دربار محمد لگا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے غلام نکل جاتے، آواز دیتے آ جاؤ ضرورت مندو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ لوگ دوڑتے چلے آتے، آقا علیہ السلام ان کی ضرورت کے مطابق ان کی جھولی بھرتے جاتے۔ ایک ایک مجلس میں 90,000 درہم میرے آقا علیہ السلام تقسیم فرما دیتے، مالوں کے ڈھیر تقسیم ہو جاتے، نیچے بچھی ہوئی چادر وہ بھی اٹھا کر کسی غریب کو، سائل کو دے دی جاتی۔ اب کوئی دیر سے آتا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ نہیں چلا، دیر ہو گئی، میں دیر سے آیا ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ آقا علیہ السلام نہیں فرماتے بھئی تو دیر سے آیا تو میں کیا کروں، مال تو تقسیم ہو گیا، نہیں۔ حضور فرماتے تو ضرورت مند ہے، خوش آمدید، تجھے ضرورت ہے، حاجت مند ہے، اب جو مال تو میرے پاس موجود تھا ظاہری طور پر وہ تو تقسیم ہو گیا، تجھے ضرورت ہے بازار چلا جا، جس جس چیز کی ضرورت ہے بازار سے ادھار لے جا، میرے نام پر ادھار تو لے جا، مال آئے گا تو بدلہ محمد چکا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور فرماتے تو ضرورت ہے لے جا بازار سے، مال آئے گا تو ہم اس کو ازالہ کر دیں گے، اس کا بدلہ چکا دیں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اور آج اس درس قرآن کے وساطت سے آپ کے معاشرے میں کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے سائل ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، اور پھر کرونا کی وبا نے لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی معاشی حالت بڑی متاثر کر دی۔ آپ جانتے ہیں ملکوں کی اکانومی متاثر ہو گئی، اور اس حالات اور ماحول میں بیچارے بہت سارے غریب ایسے ہیں جن کا چولہا نہیں جل رہا۔ ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں جو عید کے لیے اپنی خوشیوں کا سامان، کپڑے، بچوں کی ضرورتیں بھی خرید نہ سکیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، یہ رمضان المبارک کا پیغام ہے، اپنے مال میں، اپنے وسائل میں غریبوں، یتیموں، ضرورت مندوں اور معاشرے کے ان لوگوں کو شامل کرو، تاکہ رب تعالیٰ کی رحمت ہم پر اور زیادہ برسے، اور یہ عذاب کرونا اور ایسی آفتوں سے بھی ہم محفوظ رہیں، اور رب کائنات ہمارے جان و مال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری یہ نشستیں جاری رہیں گی، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔